ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद अब्दुल मुबीन, मददगार मुअल्लिम, सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल निड़वंचा, तालुका व ज़िला बीदर, आप सभी का इस संवेदा ई कलिका प्रोग्राम में एक मरतबा फिर इस्तकबाल करता हूँ। तो बच्चों बताइए, आप सब कैसे हैं? माशाल्लाह, जानकर खुशी हुई कि आप खैर व आफियत से हैं। तो बच्चों, गुज़िश्ता क्लास में हम सब ने मईशत या माशी निज़ाम और उसकी किस्मों के मुतालिक गुफ्तगू की थी, लेकिन अभी हमारा सबक मुकम्मिल नहीं हुआ है। आज के इस दूसरे वक्फे में हम इस उन्वान के मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं? वेरी गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक शुरू करने से पहले आइए हम एक मुख्तसर सी सरगर्मी अंजाम देते हैं। खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। रुपया कमाने के लिए हम जो मुख्तलिफ काम व काज में सरगर्म रहते हैं, इसे डैश कहते हैं। यानी हम पैसा कमाने के लिए जो काम, तिजारत या कारोबार करते हैं, उसे क्या कहेंगे बच्चों? क्या आप जानते हैं? मैं आपको एक इशारा देने की कोशिश करता हूँ। अब हम यानी आप और मैं, हम सब मिलकर एक सरगर्मी कर रहे हैं। कौन सी सरगर्मी है ये? जी हाँ, ये तदरीसी या सीखने सिखाने की एक सरगर्मी है। ऐसे ही पैसा या रुपया कमाने के लिए एक सरगर्मी की जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, उसे माशी या इख्तिसादी सरगर्मी कहेंगे बच्चों। अब बताइए कि एक माशी तरीक़ाकार मुसलसिल डैश होता रहता है, यानी एक मईशियत या एक माशी तरीक़ाकार मुसलसिल क्या होता रहता है? ठीक है, मैं एक और मिसाल देने की आपको कोशिश करता हूँ। जैसे 3 मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी और बारिश का मौसम। क्या साल के 12 महीने सिर्फ सर्दी या सिर्फ गर्मी या सिर्फ बारिश होती है? जी नहीं, बल्कि ये मौसम बदलते या तब्दील होते रहते हैं। तो ऐसे ही एक माशी तरीक़ाकार मुसलसिल तब्दील होता रहता है, ये मुतहरिक या तब्दील होता रहता है। अब बताइए, डैश माशी सरगर्मियों पर काबू रखते हैं, यानी कौन माशी सरगर्मियों पर अपना काबू या कंट्रोल रखता है? मईशती निज़ाम को चलाने के लिए चंद इदारे होते हैं बच्चों। उन्हें हम कौन से इदारे कहेंगे? क्या आप जानते हैं? वेरी गुड, हम उन्हें माशी इदारे कहेंगे। अब बताइए, अशिया के इस्तेमाल करने वालों को डैश कहते हैं, यानी जो लोग अशिया ख़रीद कर इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, जो अशिया को फ़रोख्त करते हैं उन्हें ताजिर कहा जाता है, दुकानदार कहा जाता है, और उनको ख़रीदने वालों को क्या कहेंगे? जी हाँ, उन्हें हम सारफीन या गाहक कहेंगे बच्चों। वेरी गुड। अब बताइए, हिंदुस्तान के नोट और सिक्के डैश बैंक तैयार करता है, यानी वो कौन सा बैंक है जो हिंदुस्तान के नोट और सिक्के छापता या तैयार करता है? पिछली क्लास में हमने एक बैंक के मुतालिक वीडियो देखा था बच्चों, क्या आपको याद है? हाँ, हम उसे हिंदुस्तान का मरकज़ी बैंक कहते हैं। तो वो कौन सा बैंक है? जी हाँ, उसे हम भारतीय रिज़र्व बैंक कहते हैं बच्चों। तो बच्चों, अब हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। सबक की तरफ बढ़ने से पहले आइए हम एक मुख्तसर सा वीडियो देखेंगे। प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि आपको आसमान में क्या नज़र आ रहा है? जी हाँ, इसे हम कौसे क़ज़ा कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे रेनबो कहते हैं और हिंदी में इंद्रधनुष कहते हैं। ये कौसे क़ज़ा 7 रंगों से मिलजुल कर बनता है। ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। इसमें 7 अलग अलग रंग हैं, जैसे कि लाल, पीला, नीला। यही 7 रंगों का मिला जुला कौसे क़ज़ा बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। तो बच्चों, मुझे यकीन है कि आप सब ने इस वीडियो को गौर से देखा होगा। तो अब एक सवाल का जवाब दीजिए
کہ اس ویڈیو میں آپ کو کیا نظر آیا، یعنی اس ویڈیو میں آپ کو کون سی چیز نظر آئی؟ جی ہاں، ماشاءاللہ آپ نے بالکل درست فرمایا، اس ویڈیو میں ہم سب نے قوس قزح، اندر دھنش یا رینبو کو دیکھا۔ اب بتائیے قوس قزح کتنے رنگوں سے مل کر بنتا ہے، یعنی قوس قزح میں کتنے رنگ ہوتے ہیں؟ ماشاءاللہ بالکل درست فرمایا آپ نے کہ لال، پیلا اور نیلا جیسے 7 رنگوں سے مل جل کر قوس قزح بنتا ہے بچوں، یعنی 7 رنگوں سے مل جل کر قوس قزح بنتا ہے۔ گزشتہ کلاس میں ہم سب نے کون سے سبق کے متعلق معلومات حاصل کی تھی؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ جی ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے، گزشتہ کلاس میں ہم سب نے معیشت یا معاشی نظام اور اس کی قسموں کے متعلق گفتگو کی تھی یا معلومات حاصل کی تھی۔ معاشی یا اقتصادی نظام کی قسمیں، معاشی یا اقتصادی نظام کی 3 قسمیں ہیں بچوں، وہ کون کون سی ہیں؟ پہلا ہے سرمایہ دارانہ نظام، دوسرا ہے اشتراکی نظام۔ گزشتہ کلاس میں ہم سب نے سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام کے متعلق گفتگو کی تھی، تو اب ہم آگے بڑھتے ہوئے تیسرا نظام معیشت، جسے ہم ملا جلا اقتصادی نظام کہتے ہیں، اس کے تعلق سے معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ تو بچوں ملا جلا اقتصادی نظام، ملا جلا اقتصادی نظام اپنے اندر سرمایہ دارانہ اور اشتراکی نظام کی اچھائیوں کو اپنایا ہوا ہے، یعنی بچوں اس نظام معیشت میں یعنی ملا جلا اقتصادی نظام کی جو معاشیتی نظام ہے، اس میں سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام دونوں کی اچھی صفات کو لیا گیا ہے۔ اس میں سرمایہ داری اقتصادی نظام کے اہم نکات اور اشتراکی طرز دونوں کے اہم نکات کو لیا گیا ہے، یعنی ملا جلا اقتصادی نظام میں سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکی نظام دونوں کی جو اہم اور خاص صفات اور نکات ہیں، ان دونوں کو اس ملا جلا اقتصادی نظام میں شامل کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں بچوں، سرمایہ دار اور اشتراکی نظام دونوں کو مل کر کیا بنتا ہے؟ ملا جلا اقتصادی نظام بنتا ہے بچوں۔ اس کو عوامی اور نجی دونوں نظام کے ساتھ چلنے والا اقتصادی طریقہ کار یا نظام کہا جاتا ہے، یعنی ملا جلا اقتصادی نظام عوامی یعنی پبلک سیکٹر اور نجی یعنی پرائیویٹ سیکٹر دونوں نظاموں کے ساتھ چلتا ہے۔ اس میں سرمایہ داری کی آزادی بھی ہے لیکن سرکاری کنٹرول بھی ہے، یعنی جس طرح سرمایہ دارانہ نظام میں سرمایہ داروں کو آزادی حاصل ہوتی ہے، یہاں بھی آزادی حاصل ہے، لیکن یہاں پر سرکار جو ہے اپنا کنٹرول یا قبضہ بنائے ہوئے رکھتی ہے۔ یہاں آپ اپنی اسکرین پر تصاویر دیکھ سکتے ہیں، سرمایہ دار اور حکومت ان دونوں کے مجموعے سے بنتا ہے ملا جلا اقتصادی نظام۔ تو بچوں آئیے اب ہم دیکھتے ہیں ملا جلا اقتصادی نظام کے اہم نکات۔ پہلا ہے عوامی اور نجی نظام کا ساتھ۔ نفع خوری کے لیے کام کرنے والے نجی صنعت کار اور بہبودی و بھلائی کا مقصد رکھنے والی سرکار کی سرپرستی میں چلنے والے ادارے ایک ساتھ کام کرتے جاتے ہیں، یعنی اس نظام معیشت میں عوامی ادارے یعنی پبلک سیکٹر کمپنیاں اور نجی ادارے یعنی پرائیویٹ سیکٹر کمپنیاں دونوں ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ یہ طریقہ یوں ہے کہ سرکار لائسنس، ٹیکس، قیمت، مالیہ اور اقتصاد کے قانون بناتی ہے، اس کے ذریعے وہ ان پر اپنا کنٹرول بنائے رکھتی ہے، یعنی اس نظام کے جو ادارے ہیں عوامی اور نجی ان پر کنٹرول اور قبضہ بنائے رکھنے کے لیے حکومت جو ہے پالیسی اور قوانین بناتی ہے، اسی کے ذریعے وہ ان تمام شعبہ جات پر اپنا قبضہ اور کنٹرول بنائے رکھتی ہے بچوں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں فرد کی آزادی۔ ہر شخص اپنی اپنی قابلیت کے مطابق روزگار اور استعمال کے طریقہ کار چننے کے لیے آزاد رہتا ہے، یعنی ملا جلا معاشیتی نظام میں ہر شخص کو اپنی قابلیت اور اس کی اہلیت کے مطابق روزگار یا کام چننے کی آزادی حاصل ہوتی ہے بچوں، لیکن صنعت کاروں کو اس بات کی اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ اپنے من پسند انداز سے ان مصنوعات کے استعمال کرنے والوں اور کام کرنے والوں کا استعمال کریں۔ اس نظام معیشت میں حکومت یہ یقینی بناتی ہے کہ جو صنعت کار ہوتے ہیں وہ جو مزدور ہیں یا پھر صارفین ہیں یا گاہک ہیں ان کا کسی بھی طرح سے استحصال ہو یا پھر ان کا کوئی غلط استعمال کرے۔
اب دیکھتے ہیں اقتصادی منصوبہ بندی۔ اقتصادی شعبے کو ترقی دینے کے لیے سرکار اس کی ترقی کے لیے ضروری منصوبے بناتی ہے۔ اس کے لیے بہتر منصوبہ بندی کے طریقہ کار کا تعین کرتی ہے، یعنی جو معاشی ادارے ہیں ان کو چلانے کے لیے اور ان کو فروغ دینے کے لیے حکومت منصوبے تیار کرتی ہے۔ اسی منصوبے کے تحت یہ شعبہ جات کام کرتے جاتے ہیں۔ عوامی شعبے سیدھے سرکاری کنٹرول میں رہتا ہے، یعنی عوامی شعبے پبلک سیکٹر کے جتنی بھی ادارے یا کمپنیاں ہوتی ہیں وہ سیدھے حکومت یا سرکار کے قبضے یا کنٹرول میں ہوتی ہیں۔ قیمتوں کے اصول۔ ملے جلے معاشی نظام میں سرکاری پالیسیاں قیمت کے مقرر کرنے میں توجہ کھینچ والی حد تک اثر انداز ہوتی ہیں، یعنی جو بھی چیزیں یا اشیاء معاشی ادارے یا کارخانوں میں تیار کی جاتی ہیں اس کی قیمت طے کرنے میں سرکار یا حکومت کا بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے۔ عوامی شعبہ کے کارخانوں میں تیار ہونے والی چیزوں کی قیمت سرکار ہی طے کرتی ہے، اسے انتظامیہ قیمت کہا جاتا ہے۔ یعنی جو پبلک سیکٹر کمپنیاں ہیں، عوامی شعبے ہیں، ان کے کارخانوں میں جو بھی چیزیں تیار ہوتی ہیں ان کی قیمت کون طے کرتا ہے؟ حکومت یا سرکار ان کی قیمت طے کرتی ہے۔ اس قیمت کو انتظامیہ قیمت کہا جاتا ہے بچوں۔ مثلا بھارت کی ریلوے۔ اب ہم اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جب ہمیں ریل میں سفر کرنا ہوتا ہے تو سفر کرنے کے لیے ہمیں کیا خریدنا ہوگا بچوں؟ جی ہاں، ہمیں ریل کا ٹکٹ خریدنا ہوگا، اور ٹکٹ خریدنے کے لیے ہمیں اس کی قیمت یا اس کے لیے پیسے ادا کرنے پڑیں گے۔ تو وہ ٹکٹ کی کیا قیمت ہوگی یہ کون طے کرتا ہے؟ یہ ہماری سرکار یا ہماری حکومت طے کرتی ہے۔ تو اسی طرح دیگر جو ہے آپ کے ٹی وی اسکرین پر معاشی جو ہے ادارے ہیں، عوامی ادارے آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے بھارت کی ریلوے، انڈین ریلوے، پھر انڈین آئل، پھر کول انڈیا، ایسے بہت سارے عوامی ادارے ہیں۔ بھارت ملی جلی اقتصادی منصوبہ بندی کی ایک بہترین مثال ہے۔ عوامی اور نجی شعبہ جات کے دائرے میں اچھی کارکردگی دکھلائی جا رہی ہے۔ یعنی بچوں ہندوستان میں ملی جلی معیشت نظام رائج ہے۔ آج دنیا کے بے شمار ملکوں کی اقتصادی ترقی میں سرکار کا بہت اہم کردار ہے۔ یعنی دنیا بھر کے الگ الگ ممالک میں جو معاشی ترقی ہوئی ہے اس کے پیچھے وہاں کی حکومت یا وہاں کی سرکار کا بہت ہی اہم رول رہا ہے بچوں۔ تو بچوں آگے بڑھنے سے پہلے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ عوامی شعبے کے کارخانوں میں تیار ہونے والی چیزوں کی قیمت کون طے کرتا ہے؟ بتائیے۔ ماشاءاللہ، بہت صحیح جواب آپ نے دیا کہ عوامی شعبے کے کارخانوں میں تیار ہونے والی چیزوں کی قیمت سرکار یا حکومت طے کرتی ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں ترقی کی سطح کی بنیاد پر اقتصادیت کے طریقہ کار۔ ترقی کی سطح کی بنیاد پر یعنی ملک کی آمدنی اور فی کس آمدنی کی بنیاد کے ذریعے اقتصادی نظام کو حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ وہ درجے ذیل ہیں، یعنی کسی معیشت کو وہاں کی قومی آمدنی اور وہاں کے افراد کی آمدنی کی بنیاد پر حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ وہ درجے ذیل ہیں۔ پہلا ہے ترقی یافتہ اقتصادی یا معاشی نظام، پھر دوسرا ہے ترقی پذیر معاشی یا اقتصادی نظام۔ انہیں سمجھنے کے لیے ہم دو تصاویر دیکھتے ہیں بچوں، آپ کے اسکرین پر دکھ رہی ہیں۔ پہلی تصویر ترقی یافتہ اقتصادی نظام۔ اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں چند عمارتیں ہیں، یہ مکمل طور پر بنی ہوئی ہیں۔ یہاں پر پانی، بجلی، اچھی سڑکیں، تمام سہولیات یہاں پر موجود ہیں۔ یہاں پر تمام بنیادی ضروریات بھی موجود ہیں۔ اس کے جو دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں ترقی پذیر اقتصادی نظام کی ایک تصویر ہے۔ یہاں پر ایک عمارت کی تصویر ہے۔ کیا یہ عمارت تیار ہو چکی ہے یا ابھی زیر تعمیر ہے؟ جی یہ ابھی زیر تعمیر ہے، یعنی یہ عمارت ابھی مکمل طور پر بنی نہیں ہے بلکہ یہ ابھی بنائی جا رہی ہے۔ یہاں پر بجلی، پانی وغیرہ کی تمام سہولیات موجود نہیں ہیں۔ تو ایسے ہی ترقی یافتہ نظام میں بنیادی سہولتیں، اچھی شہری سہولتیں مہیا ہوتی ہیں، لیکن ترقی پذیر ممالک میں ابھی یہ سہولتیں فراہم نہیں ہوتی بچوں۔
پہلے ہم دیکھتے ہیں ترقی یافتہ اقتصادی نظام۔ ترقی یافتہ ممالک کی قومی آمدنی اور فی کس آمدنی زیادہ ہوتی ہے، یعنی جو ترقی یافتہ ممالک یا ملک ہوتے ہیں ان کی قومی آمدنی یعنی نیشنل انکم اور فی کس آمدنی یعنی وہاں کے لوگوں کی افراد کی آمدنی یا کمائی زیادہ ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک کے افراد کی فی کس آمدنی بھی زیادہ ہے اور وہاں کی قومی آمدنی بھی زیادہ ہے بچوں۔ زیادہ بچت اور زیادہ سرمایہ کاری ہونے کی وجہ سے زیادہ آمدنی ہوتی جاتی ہے، یعنی یہاں کے لوگ اور ملک زیادہ بچت کر پاتے ہیں اور تجارت میں اشیاء کی پیداواری میں زیادہ انویسٹمنٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ منافع یا زیادہ کمائی کر پاتے ہیں۔ ان ممالک میں زیادہ ہنرمند اور تربیت یافتہ انسانی وسائل، بہتر شہری سہولتیں، بہتر صحت کے شعبہ جات اور پاک و صاف ماحول موجود ہیں، یعنی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر بہتر اور ہنرمند انسانی وسائل یعنی وہاں کے لوگ تربیت یافتہ اور اچھی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہاں پر اچھے ہسپتال بھی موجود ہوتے ہیں اور ان کی شہری سہولتیں بھی اعلیٰ درجے کی ہوا کرتے ہیں اور وہاں کا ماحول بھی پاک اور صاف ہوتا ہے بچوں۔ ترقی یافتہ ممالک میں مرنے والوں کی تعداد بھی کم ہے، بچوں کی اموات بھی کم ہوتی ہے، یعنی وہاں بہتر صحت کے شعبہ جات ہونے کی وجہ سے، اچھے ہسپتال ہونے کی وجہ سے بچوں کی اور مرنے والے لوگوں کی تعداد کم ہوا کرتی ہے۔ ان کے پاس ایک مضبوط مالی طاقت ہوتی ہے، زبردست مارکیٹ بھی انہی کا ہوتا ہے، یعنی مالی اعتبار سے یا معاشی اعتبار سے یہ ممالک دولت مند ہوا کرتے ہیں بچوں۔ ترقی یافتہ صنعت و حرفت کے ساتھ ساتھ سماجی بنیادی سہولتیں بھی وہاں موجود ہیں، یعنی ان کے کارخانے ترقی یافتہ ہوتے ہیں اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس مشینیں بھی ان کے پاس ہوا کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سماجی بنیادی سہولتیں بھی وہاں انہیں حاصل ہوتی ہیں بچوں۔ ترقی یافتہ ممالک میں عوام کا رہن سہن اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، یعنی جو ممالک ترقی یافتہ ہیں وہاں کے لوگوں کا رہن سہن یعنی ان کی زندگی جو ہے اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، یعنی ان کے پاس اچھے کپڑے، اچھی غذا اور اچھے مکان، یہ تمام سہولیات ان کے پاس ہوتی ہیں بچوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ترقی پذیر اقتصادی نظام کے بارے میں۔ ترقی پذیر ممالک کی قومی اور فی کس آمدنی کم ہوتی ہے، یعنی جو ممالک ابھی ترقی یافتہ نہیں ہے بلکہ ابھی ترقی کر رہے ہیں ویسے ممالک کی قومی آمدنی یعنی نیشنل انکم اور فی کس آمدنی یعنی فرد کی آمدنی یا کمائی کم ہوتی ہے۔ ترقی پذیر ممالک اس سیڑھی کے نچلی سطح پر ہوتے ہیں، انہیں پچھڑے ہوئے غریب ملک بھی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں بچوں کہ ترقی پذیر ممالک ترقی کی نچلی سطح پر ہوتے ہیں، انہیں غریب ممالک بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کم بچت کر پاتے ہیں اور ان کی سرمایہ کاری بھی کم ہوتی ہے، یعنی وہ پیسہ کم بچا پاتے ہیں اور ان کا انویسٹمنٹ یا سرمایہ کاری بھی کم ہوتی ہے بچوں۔ یہ ممالک زرعی اور صنعتی شعبہ جات میں پچھڑے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی سے لیس مشینیں فراہم نہیں ہوتی بچوں، انہیں پچھڑے ہوئے ممالک بھی کہا جاتا ہے۔ ترقی پذیر ممالک عام طور سے بنیادی زرعی آلات، ماحولیاتی دولت پر مبنی چیزوں کو رفت کرتے ہیں، یعنی جو اشیاء، جو سہولیات اور جو آلات انہیں وہاں میسر ہیں وہ انہی کا استعمال کرتے ہیں بچوں۔ مختصراً ان ممالک کے لوگوں کی اوسط عمر کم ہوتی ہے، بیماری اور غلاظت، بچوں کی اوسطاً زیادہ پیدائش، زیادہ اموات اور کمزور بنیادی ڈھانچے لیے ہوئے ہوتا ہے، یعنی ترقی پذیر ممالک میں بچوں کی پیدائش زیادہ ہوتی ہے اور ان کی موت بھی کم ہوتی ہے، وہاں پر بیماری اور غلاظت بھی زیادہ ہوتی ہے اور یہ جو ہے پچھڑے ہوئے ممالک کہلاتے ہیں۔ تو بچوں آگے بڑھنے سے پہلے ایک سوال کا جواب دیجیے، کون سے ممالک کی قومی آمدنی اور فی کس آمدنی زیادہ ہوتی ہے؟ ویری گڈ، ترقی یافتہ ممالک کی قومی اور فی کس آمدنی زیادہ ہوتی ہے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے ہم چھوٹی سی سرگرمی کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کے ٹی وی اسکرین پر ایک تصویر ہے، اسے ہم مخلوط یا ملی جلی پکوانوں کی تھالی کہتے ہیں،
یعنی مختلف قسم کے اس میں پکوان موجود ہیں، روٹی، چاول، دال وغیرہ۔ اسے ہم مخلوط یا ملی جلی پکوانوں کی تھالی کہتے ہیں۔ تو ایسے ہی بچوں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہندوستان بحیثیت مخلوط یا ملی جلی معیشت۔ ہندوستانی مخلوط معیشت نجی اور عوامی حلقوں کی مدد سے منصوبہ اور حکومت کے قانونی خاکے کے تحت چلنے والی عمدہ مثال ہے۔ یعنی ہندوستان میں مخلوط یا ملی جلی معیشتی نظام رائج ہے بچوں۔ بھارت نے زیادہ اور تیز رفتاری سے ترقی کی جانب بڑھنے کے لیے، عوام کو اچھی زندگی دینے کے لیے آزادی کے بعد ملی جلی اقتصادیت کی راہ کو اپنایا ہے۔ یعنی آزادی کے بعد ہندوستان نے یہاں کے لوگوں کو اچھی زندگی دینے اور تیز رفتاری سے ترقی کرنے کے لیے ملی جلی معیشت یا مکسڈ اکانومی کو اپنایا ہے بچوں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں ہندوستان بحیثیت مخلوط یا ملی جلی معیشت کی نشانیاں۔ پہلا ہے نجی اور سرکاری شعبہ جات یکساں طور پر چلنا۔ بھارت سرکار نے 1948 عیسوی اور 1956 عیسوی کے دوران جو صنعتی پالیسی بنائی، اس سے عوامی شعبے کے قومی کردار سے عوامی اور نجی شعبہ جات میں حصہ داری کے مواقع کو جگہ دی۔ یعنی ہندوستان نے 1948 عیسوی اور 1956 عیسوی کے درمیان جو صنعتی پالیسی بنائی تھی، اس کے تحت جو ہے سرکاری اور نجی دونوں اداروں کو حصہ داری کے لیے جگہ دی ہے۔ لیکن 1990 عیسوی کے بعد کھلے بازار پالیسی سے نجی شعبہ زیادہ ترقی کرنے لگا۔ یعنی جو 1990 عیسوی کے بعد کھلے بازار پالیسی اپنائی گئی، اس سے کیا ہوا کہ اس سے عوامی شعبہ کم اور نجی شعبہ زیادہ ترقی کرنے لگا ہے بچوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں منصوبہ بند ترقی۔ ملک اور عوام کی ترقی کے لیے دستور میں جو قومی پالیسی اپنائی گئی، اسی پالیسی کے تحت 1950 عیسوی میں 5 سالہ منصوبوں کو بنانے کے لیے یوجنا آیوگ کی تشکیل کی گئی۔ یعنی ہمارے ملک کی ترقی اور یہاں کے لوگوں کی بھلائی اور بہبودی کے لیے حکومت ہند نے جو قومی پالیسی بنائی تھی، اس کے تحت ایک یوجنا آیوگ یا پلاننگ کمیشن تشکیل دیا گیا۔ اس نے 5 سالہ منصوبے بنائے ہیں۔ آپ ٹی وی اسکرین پر پلاننگ کمیشن یا یوجنا آیوگ کی تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ یوجنا آیوگ نے اب تک 12 5 سالہ منصوبے تیار کیے اور انہیں رد عمل میں بھی لایا۔ یعنی اب تک یوجنا آیوگ نے 12 مرتبہ 5 سال کے منصوبے بنائے ہیں۔ 2015 عیسوی میں یوجنا آیوگ کی جگہ نیتی آیوگ بنایا گیا۔ یعنی 2015 عیسوی کے بعد یوجنا آیوگ کی جگہ نیتی آیوگ نے لے لی۔ آپ تصویر جو ہے نیتی آیوگ کی اور اس کا نشان دیکھ سکتے ہیں۔ نیتی یعنی نیشنل انسٹیٹیوشن فار ون لائف ٹرانسفارمنگ انڈیا، اسے نیتی آیوگ کہتے ہیں بچوں۔ اب دیکھتے ہیں عوامی شعبے کا کردار۔ بھارت کی اقتصادی شعبے میں عوامی شعبہ بھی انتہائی اہم کردار نبھا رہا ہے۔ اس سے اقتصادی ترقی بڑھتی ہے، آمدنی اور نابرابری کے درمیان فاصلہ کم ہوتا ہے۔ یعنی ہندوستان کی معاشی ترقی میں عوامی شعبہ یعنی پبلک سیکٹر بہت ہی اہم رول ادا کر رہا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ معاشی نابرابری کم ہوتی ہے اور لوگوں کی اور ملک کی آمدنی بڑھتی ہے۔ آپ اسکرین پر چند عوامی شعبوں کے کمپنیوں کی تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا ہے بھارت پیٹرولیم، دوسرا ہے ہندوستان پیٹرولیم اور تیسرا ہے کول انڈیا۔ اس کے علاوہ ہے HAL یعنی ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ، پھر گیل یعنی گیس اتھارٹی آف انڈیا، پھر پاور گریڈ۔ یہ تمام عوامی شعبے یا ادارے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں نجی شعبہ۔ صرف صنعت و حرفت ہی نہیں، زراعت، چھوٹی صنعتوں، بیوپار، مکان اور عمارتوں کی تعمیر کی جانب نجی شعبے اپنی کارکردگی دکھانے لگے۔ یعنی پرائیویٹ سیکٹر یا نجی شعبہ صرف کارخانوں تک ہی نہیں بلکہ کاشتکاری، چھوٹے کارخانے، تجارت، مکان اور عمارتوں کی تعمیر، ان سبھی علاقوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے لگے ہیں۔ نجی شعبے انسانی طاقت کے پونے حصے کو روزگار مہیا کرتے ہیں۔ یعنی پرائیویٹ کمپنیاں ہمارے ملک کی 75% آبادی یعنی 75% لوگوں کو روزگار یا نوکری فراہم کرتے ہیں۔
निजी शोबे को काबू में रखने के लिए कई पॉलिसियाँ और कवानीन जारी में हैं, लेकिन ये कवानीन पहले की तरह सख्त नहीं रहे। यानी प्राइवेट कंपनियों को काबू में रखने और इन्हें कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी और कवानीन बनाए गए हैं, लेकिन ये पहले की तरह सख्त और कारआमद नहीं रहे। अवामी और निजी शोबे का तालमेल। प्लानिंग कमीशन की तय करदा मंजिल को हासिल करने के लिए अवामी और निजी दोनों शोबाजात एक साथ मिलकर काम करते हैं। यानी जो योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन जो भी मंजिल और मकासद तय करता है, उसको पूरा करने के लिए अवामी यानी पब्लिक सेक्टर और निजी यानी प्राइवेट सेक्टर दोनों शोबाजात एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसके बावजूद अवलीन जानकारी के मुताबिक अब अवामी शोबे का किरदार कम होता जा रहा है और निजी शोबे की सरगर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं। यानी अब अवामी शोबे के बजाय निजी शोबा ज़्यादा तरक्की कर रहा है। अवामी शोबे ने हमारे मुल्क की मैशत को बहुत तरक्की दी है। अहम कुदरती वसाइल जैसे लोहा, बिजली की पैदावार और पेट्रोलियम शोबे में भारी सरमायाकारी के ज़रिए बहुत असर डालने वाले शोबजात को काबू में रखा है। यानी वो इदारे जो बिजली की पैदावार, लोहा, पेट्रोलियम जैसे इलाक़ों में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी करते हैं, उन पर अवामी शोबा या पब्लिक सेक्टर ने अपना काबू बनाया हुआ है बच्चों। लेकिन कीमतों की गलत पॉलिसी, ज़्यादा सियासी दबाव, फैसला करने में देरी, हद से ज़्यादा लोगों को रोज़गार के लिए फैक्ट्रियों में दाखिल करना, जवाबदारी की कमी और सलाहियत से कम पैदावार, ऐसे सख्त मसाइल की वजूहात की बिना पर अवामी शोबा बेहतर कारकर्दगी ना दिखा सका और नुकसान के साए में अब सिसक रहा है। यानी इन सभी वजूहात की वजह से अब अवामी शोबा नुकसान उठा रहा है बच्चों। इसीलिए 1980 ईस्वी के बाद इनकी कारकर्दगी को सुधारने के लिए कई इक़दामात उठाए गए और 1991 ईस्वी की इक़्तिसादी पॉलिसी में सरकारी शोबे को निजी शोबाजात के तहत दिया जाने लगा। यानी अवामी शोबाजात को सुधारने और इन्हें फ़रोग़ देने के लिए 1991 ईस्वी की इक़्तिसादी पॉलिसी के तहत अवामी या सरकारी शोबों को निजी शोबाजात या प्राइवेट कंपनियों के तहत दिया जाने लगा। तो बच्चों, आज हमारा सबक यहाँ पर मुकम्मिल होता है। आइए अब हम सब कुछ सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। किस निज़ाम मैशत में सरमायादाराना निज़ाम और इश्तराकी निज़ाम दोनों के अहम नुकात को शामिल किया गया है? माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया कि मिला जुला मैशती निज़ाम में सरमायादाराना निज़ाम और इश्तराकी निज़ाम दोनों के अहम नुकात को शामिल किया गया है। अब बताइए कि तरक्याती सतह की बुनियाद पर इक़्तिसादियत को किस तरह से तक़सीम किया जा सकता है? क्या आप जानते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि तरक्याती सतह की बुनियाद पर इक़्तिसादियत को मुल्क की आमदनी या कौमी आमदनी और फ़ीकस आमदनी यानी अफराद की आमदनी के ज़रिए तक़सीम किया जा सकता है। अब बताइए कि हिंदुस्तान में कौन सा माशी निज़ाम राइज है? सुभान अल्लाह, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हिंदुस्तान में मखलूत या मिला जुला माशियती निज़ाम राइज है बच्चों। अब बताइए किन शोबों पर हुकूमत का काबू होता है, यानी कौन से इदारों पर हुकूमत का कंट्रोल हुआ करता है? सुभान अल्लाह, आपने बिल्कुल सही कहा कि अवामी शोबों यानी पब्लिक सेक्टर कंपनियों पर हुकूमत का या सरकार का काबू होता है। अब बताइए कैसे ममालिक को पिछड़े हुए ममालिक कहा जाता है? माशाल्लाह, आपने बिल्कुल सही कहा कि तरक्की पजीर ममालिक को पिछड़े हुए ममालिक कहा जाता है। तो बच्चों, आज का हमारा ये सबक यहाँ पर मुकम्मिल होता है। आपके लिए मैं घर का काम देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसे शौक़ से करेंगे और अपने मदरसे के असातिज़ा को दिखाएंगे। तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक के दरमियान फ़र्क को लिखिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस वक्फे में आपने माइशत, माशी निज़ाम और उसकी किस्मों के मुतालिक जो है काफ़ी मालूमात हासिल की होगी। मैं मोहम्मद अब्दुल मुबीन, मददगार मुअल्लिम,
सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल निड़वंचा तालुका व ज़िला बीदर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿ